नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ ज़ुबैर अहमद हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ़ रख रहे हैं जनाब डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब से आज हम जिस उन्वान के तहत बात करेंगे वो है सब्र, और बिलखुसूस हम ये भी जानेंगे कि सब्र का मतलब अरबी ज़बान में कुछ और होता है और उर्दू में सब्र को हम दूसरे किसी मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। मैं डॉक्टर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी बताया, सब्र आम तौर पर हम उर्दू ज़बान में ये समझते हैं कि सब्र का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बर्दाश्त करना। अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो उस पर खामोशी इख्तियार कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, ये सब्र है। जबकि अरबी ज़बान में साबित कदम रहने को सब्र कहते हैं। यानी अगर एक शख्स है जो कि तक़वा जिसने इख्तियार किया है वो ज़िंदगी भर उस तक़वा पे कायम रहे, तो ये भी सब्र है। तो ये बात ठीक है, यानी कि हम उर्दू में जिस तरह से मजबूरी में खामोश रहने को भी सब्र का नाम देते हैं, वो अरबी में उस सेंस में इस्तेमाल नहीं होता है? जी, आपने सही फरमाया। असल में तो जो सब्र का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है उसमें वही माने हैं कि जो समझ में आते हैं कि आप एक मौक़िफ़ पर पूरी तरह से डट गए हैं, आपको मालूम है कि ये सच्चा मौक़िफ़ है और आपने उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। आपके सामने मुश्किलात आती हैं, आपके सामने टेम्पटेशंस आती हैं, लालचें आती हैं, लेकिन आप चूँकि अपने मौक़िफ़ के बारे में पूरी तरह से वाज़े हैं और आपको मालूम है कि आप जिस बात को सच समझ रहे हैं उसको इख्तियार किए रहना, यही असल में कामयाबी है। तो इस वजह से इंसान सब्र करता है। और ज़ाहिर है कि इसमें वो चीज़ भी आ जाती है कि इंसान बाज़ औक़ात मुश्किलात में होता है, तो मुश्किलात के होते हुए इंसान जानते बूझते हुए कि ये बात मेरे लिए इस वक्त मुश्किल तो है, लेकिन मेरे मौक़िफ़, मेरे नुक्ता नज़र, सच्चाई की खातिर मुझे इसको झेलना है। तो ये रवैया कि इंसान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे और हिले ना, इसको सब्र कहते हैं। तो अगर मैं फ़र्ज़ कर लीजिए कि एक ऐसी एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम कि इंसान किसी कमज़ोरी की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से वो समझता है कि मैं फ़लाँ स्टेप उठा ही नहीं पा रहा हूँ, कोई कमज़ोरी है या कोई ऐसी स्ट्रेटजिक प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रहा, यानी मजबूरी है। अगर वो मेरे पास वो सारे के सारे वसाइल होते तो शायद मैं वो स्टेप ले लेता। चूँकि वसाइल नहीं है लिहाजा मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं खामोश हूँ, तो ये भी सब्र है। ये सब्र तो नहीं होगा, ये तो मेरे पास वसाइल नहीं है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखिए, बाज़ औक़ात इंसान के पास जब कोई चाराकारी ना हो तो इसके सिवा और वो क्या कर सकता है कि वो इस पर इक्तफ़ा करे कि अब वो कोई इक़दाम नहीं कर सकता। लेकिन ये असल में सब्र नहीं है। सब्र तो असल में इस चीज़ का नाम है कि इंसान को ये बात मालूम है कि मैंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है मुझे उस पर इत्मीनान है। अगर वो उस पर मुतमिन नहीं है तो फिर वो सब्र नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि अगर उसके ज़हन में ये तरद्दुद है कि उसकी बात में कोई कमज़ोरी है, अगर उसे इस बारे में कोई इश्काल है कि जो चीज़ उसने सही समझी है वो मालूम नहीं सही है कि नहीं है, तो फिर वो दिल के इत्मीनान के साथ उस पर कायम रह के उसको इख्तियार नहीं करेगा, और कोई मुश्किल आएगी, कोई लालच आएगी तो वो उसमें फिसल जाएगा। डॉक्टर साहब, सूरह बकरा के अंदर कुरान मजीद में बताया जाता है कि वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो। ये सब्र से मदद हासिल करने की क्या मुराद है? और नमाज को भी उसके साथ शामिल कर दिया गया, एक ही फहरिस्त में सब्र और नमाज को एक साथ बता दिया अल्लाह ताला ने। देखिए, एक और जगह पर कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत की कि आप सब्र कीजिए, और साथ ये फरमाया कि वमा सब्रो का इल्ला बिल्लाह, आपके सब्र की बुनियाद कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो असल में जो आपने जिस आयत की तरफ इशारा किया उसमें भी एक दूसरे पहलू से इसी बात को बयान किया गया कि देखो, तुमने नमाज पढ़ के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करना है, और उस ताल्लुक़ के नतीजे में तुम्हें अपने रब का जब कुर्ब मिलेगा तो तुम्हारे अंदर हौसला पैदा होगा, तुम सब्र कर सकोगे, तुम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहोगे। देखिए ज़ुबैर साहब, बात यह है कि इस दुनिया में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अगर आपका कोई ख़ास ईमान, मौक़िफ़, आइडियोलॉजी ना हो, ये दुनिया में कुछ असबाब हैं, कुछ वसाइल हैं, कुछ मौक़े हैं, एक ज़िंदगी है, मालूम नहीं कब ख़त्म हो जाए, तो इंसान के जी में जो आता है, जो उसकी ख्वाहिशात हैं, उनको पूरा करे। लेकिन अगर आपका नज़रिया ये है और आपको इस पर इत्मीनान है कि इस दुनिया को एक बनाने वाली ज़ात है,
کہ جس نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ وہ کبھی ان لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا کہ جو سچائی کے طالب ہیں، جو حق بات پر کار فرما ہیں، اس کو اختیار کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سے آمادہ کیا ہوا ہے۔ یہ اطمینان، یہ حوصلہ اور انسان کی ایک کلیئرٹی اس کو اس بات کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ اگر وقتی طور پر کوئی مشکل آ گئی ہے یا کسی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، تو وہ اپنے اس اطمینان، اس موقف، اس ایمان کی وجہ سے اس پر ڈٹا رہے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے اس دنیا میں ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف مراحل سے گزار کر یہ دیکھے کہ کیا واقعی وہ اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جب لوگوں کو داخل کیا جائے گا تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ بتایا جائے گا ان کے بارے میں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے اس موقف کو پوری طرح سے مضبوطی سے پکڑا کہ وہ دنیا میں اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا، اس کے دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہے، یہ زندگی آزمائش ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ ڈاکٹر صاحب، بعض لوگوں کے جو مزاج کے اندر ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ جو ہے بڑے بردبار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ بڑی عجلت پسند ہوتے ہیں۔ اب عجلت پسند کا لفظ میں نے بڑا سنبھال کر استعمال کیا ہے، مطلب اگر عام زبان میں کہیں تو وہ بے صبرے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کی نیچر پہ بھی تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ آپ کی بعض لوگوں کی نیچر ہوتی ہے، وہ ان کے ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے فطرت کے اندر بعض لوگ بڑے بے صبرے ہوتے ہیں۔ اب وہ اگر بے صبرے لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں صبر کے معنی کیا ہیں، وہ جانتے ہیں صبر کے فضائل کیا ہیں، لیکن ان کی فطرت میں جب یہ چیز ہے تو کس طرح سے پھر وہ اس صبر پہ قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اصل میں بعض طبیعتوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو somehow فطرتاً کچھ زیادہ ٹھہراؤ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں سے جن جن معاملات کے بارے میں بھی توقع کی ہے ان کے بارے میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ ہم سے انہی چیزوں کے بارے میں اور اتنا ہی توقع کرتا ہے کہ جتنا ہمارے لیے ممکن ہے۔ سو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس سے اس کی وسعت سے زیادہ نہیں جواب دہ ٹھہرائے گا۔ تاہم یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ جن لوگوں کے بارے میں آپ نے کہا نا کہ وہ جلد باز ہوتے ہیں یا بے صبرے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اطمینان حاصل ہو جائے کہ وہ موجود ہے اور وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال وہ جادوگر ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے، اس سے پہلے کہ وہ مقابلے میں اترتے وہ فرعون کے سامنے معلوم ہوتا تھا کہ ایسے فرمائشیں کر رہے ہیں جیسے کہ کوئی آدمی بہت ہی آرڈنری آدمی ہوتا ہے۔ اچانک جب ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دکھا دیا انہیں، جس کے نتیجے میں ان کی آنکھیں کھل گئیں اور اچانک ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان پیدا ہو گیا اور مضبوط ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے فرعون کی دھمکیوں کے جواب میں کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تم نے اگر ہم کو قتل کرنا ہے، سزا دینی ہے، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پاؤں الٹ سمت سے کاٹنے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بظاہر کمزور طبیعتیں بھی جب اللہ پر ایمان کی قوت پا لیتے ہیں تو ان کے اندر حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ نے جو جادوگروں کی اگزامپل دی تو ڈاکٹر صاحب مجھے وہ یاد آیا قرآن مجید کا وہ مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے متعلق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام یہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں کی جو طبیعت، جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا طبیعت کے اندر بھی ہوتا ہے، دونوں کی طبیعت دیکھیں آپ کہ ایک پیغمبر کے سامنے بچڑے کو پوجا جا رہا تھا، انہوں نے اپنے طور پر سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ جب قوم نہیں مانی تو وہ خاموش ہو گئے، صبر کیا انہوں نے۔ اور دوسرے پیغمبر کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ انہوں نے جو ہے داڑھی کے بال پکڑ لیے اور غصے میں آ کر وہ جو تختیاں تھیں وہ پھینک دیں، بہت زیادہ وہ غصے میں آ گئے۔ تو دونوں کی طبیعت کے اندر بڑا فرق تھا اس کے اندر۔ یہ بالکل صحیح بات ہے، یعنی ایک چیز ہے طبائع کا فرق ہونا اور اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ عام طور پر ریئیکشنز میں فرق آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں
وہ اصل میں ظاہر کی نہیں ہے بلکہ باطن کی ہے، کہ اندر آدمی کے حوصلہ ہوتا ہے، اندر آدمی کے کلیئرٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد مختلف جو اس کے سامنے مشکلات، مسائل، آزمائشیں آتی ہیں، ان میں وہ پھر اطمینان اور ٹھہراؤ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ یقیناً بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جس میں انسان کو ابتدا میں فوری طور پر پریشانی ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان اور اپنے صحیح نظریے اور آئیڈیالوجی کی وجہ سے قائم رہتا ہے، اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ نے ذکر کیا، تو حقیقت یہ ہے کہ صبر پر گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے کو بیان نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بھی قرآن مجید میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صبر کی جو ہے نا پیچھے اصل سپیرٹ ہے، اور اس کی وجہ، اس میں انسان کو جس وجہ سے یہ حوصلہ اور یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ دنیا میں جو بھی حالات ہوں مجھے بہرحال اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سورہ بقرہ ہی میں اگر ہم واپس آئیں، ایک بڑی پیاری آیت ہے سورہ بقرہ میں کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جن لوگوں پر مصائب آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ کسی اور طرف جانے کے بجائے اللہ کو پکارتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی وضاحت ذرا کیجئے۔ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی وہی بات ہے کہ جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو کس قدر خوبصورتی اور وضاحت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے اوپر کوئی مشکل آئی، ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی کہے کہ یہ مصیبت کیوں آ گئی، میں نے آخر کیا قصور کیا تھا، آخر مجھے پر آنی تھی، باقی لوگ کیوں خوش ہیں۔ لیکن ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے بندے ہیں، اسی نے ہم کو بھیجا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور پھر یہ زندگی بڑی محدود ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو آخر کوئی تھوڑی بہت اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم اس کو جھیلیں گے، ہم اس کو فیس کریں گے، اس لیے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کے ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، تو وہی ہمیں دیکھے گا بھی، وہی ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ اور پھر زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ اگر مصیبت مشکل بہت زیادہ ہوگی تو ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو آج بھی ہم اسی کے ہیں، اسی کی مہربانی سے، اسی کی حفاظت میں ہیں، اور اگر یہاں سے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان نون پلیس ہے، یا ہم کہیں ایسے کچھ لوگوں کے، کچھ ہستیوں کے مصیبتوں کے حوالے ہو جائیں گے جن کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، نہیں، ہم اسی کریم ذات کے پاس دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے۔ تو اس نقطہ نظر کو رکھنے والے، اس کلیئرٹی کو رکھنے والے انسان کو اب پریشان کر کیسے سکتے ہیں؟ وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر تکلیف میں ایک اطمینان والا دل رکھے ہوئے جس کی بنیاد پر اسے اللہ کی طرف سے ایک صبر ملتا ہے، اور وہ اپنے موقف کو اختیار کیے رہتا ہے، اس کے اندر کوئی جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر ظاہر ہے طبیعت میں بعض اوقات انسان کے کچھ پریشانی ہو جاتی ہے، جیسے ہی ایسا انسان اپنے نظریے کو، اپنے نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے اپنے ذہن میں، تو اللہ کی طرف سے اطمینان ملتا ہے۔ اور یہی وہی بات ہے جو بھی ہم کر رہے تھے کہ وہ اس کو نقطہ نظر کی وضاحت کیسے ملتی ہے؟ نماز کے ذریعے سے۔ وہ اصل میں صبر کرتا ہے، اس لیے کہ جیسے ہی خدا تعالیٰ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے اسے ساری باتیں وہ یاد آ جاتی ہیں کہ یہی ہے میرا اللہ کہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس کو پکاروں گا، میری پکار کو سنے گا، وہ جو فیصلہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے۔ مجھے بظاہر اس کے فیصلوں کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بہرحال میرا یہ اطمینان ہے کہ اس کے ہاں کبھی بھی کوئی چیز غلط طے نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ نے یہ بتایا کہ اس کے ہاں کبھی بھی کوئی چیز غلط طے نہیں ہوتی، یہ تو اطمینان ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ذرا بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی قوم پر کوئی عذاب آتا ہے، اجتماعی طور پر میں بات کر رہا ہوں، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ اس میں کچھ ایسے افراد ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہوں، لیکن چونکہ قوم پر بحیثیت مجموعی عذاب آیا ہے تو وہ بھی اس عذاب کے اس میں لپیٹ میں آ جائیں اور وہ بھی اس عذاب سے دوچار ہو جائیں۔
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا انصاف بظاہر نظر نہیں آتا. جو لوگ نافرمان تھے ان کے اوپر تو عذاب آیا, ساتھ میں فرما بردار بھی اسی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے. یہ کیسے ہم دیکھیں گے اس کو؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کے اندر کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس دنیا میں سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اس دنیا کے ساتھ آخرت کو پوری طرح سے نہ مانیں نہ سمجھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں یقیناً انصاف کے نقطہ نظر سے بعض اوقات آدمی کو محسوس ہوتا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے. ایک آدمی نیک ہے, شریف ہے, حق پسند ہے, لیکن ستایا جا رہا ہے, اور ساری زندگی, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ریلیف ملتی ہے. لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں انسان کو اس موجودہ زندگی کی بنیاد پر بتایا جائے گا, فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ ایک شخص کو کسی ایسے گروہ کے ساتھ شامل ہونے کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ جس گروہ کو عذاب سے دوچار کیا گیا اور وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ایک بات ویسے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر وہی لوگ اس میں شامل رہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کمزوری ضرور دکھائی کہ انہوں نے ان لوگوں کو برائی سے ٹوکنے کے لیے اقدام نہیں کیا. اگر وہ یہ اقدام کرتے تو ان کو شاید یہ مشکل بھی پیش نہ آتی. لیکن بہرحال صاحب ایمان, ایک حق پسند انسان بعض اوقات یہ کمزوری دکھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی برائی کو دل میں برا جانے تو یہ بھی ایمان ہے, اگرچہ کہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لیکن اگر انسان برے لوگوں کو وہ دیکھے کہ معاشرے میں وہ غلط چیزوں کو پھیلا رہے ہیں, اگر وہ ٹوکتا ہے, ان کی اصلاح کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کبھی کوئی پیغمبروں کے, رسولوں کے ہوتے ہوئے عذاب آتا ہے تو یہ لوگ بچ جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض اوقات ایک اچھا انسان بھی اس گروہ میں شامل ہو سکتا ہے, لیکن قیامت کے روز اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہوگا ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں سے مختلف ہوگا, اور اس وجہ سے وہ جو ایک پریشانی ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا سلوک کیوں ہوا, یہ رفع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب ایک مختصر سے بریک پہ جاتے ہیں. ناظرین نے بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ جانیں گے کہ صبر میں اور حکمت میں بنیادی طور پر فرق کیا ہے, ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ہے صبر جس کو آپ نے بڑی وضاحت سے ڈیفائن کیا, ایک ہے حکمت. بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی چیز کے معاملے میں کوئی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور اس کا ہم رد عمل شو کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وسائل بھی ہوتے ہیں اور ہم حق پر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں ابھی فی الحال جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دینا چاہیے. حکمت کا تقاضا یہ ہے, بار بار ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کا جواب نہیں دینا چاہیے, جبکہ ہم حق پر ہیں. تو وہ حق پر ہوتے ہوئے, وسائل کے ہوتے ہوئے جواب نہ دینا, یہ حکمت ہے؟ اور اگر یہ حکمت نہیں ہے تو حکمت پھر کیا چیز ہے؟ دیکھیں, حکمت کا لفظ ایک سے زیادہ معنی میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے, لیکن جس پہلو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ غالباً وہ ہے کہ جو مثال کے طور پر قرآن مجید میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ. یعنی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ کون ہے, اس کا کیا پس منظر ہے, اس کی کیا پسند ناپسند ہے, وہ کن معاملات میں ابھی بہت زیادہ کمزور ہے, اس کو کون سی بات بتائی جائے گی تو وہ زیادہ راغب ہوگا, زیادہ مائل ہوگا. تو ایک انسان کے جو مثال کے طور پر اللہ کے دین کی دعوت کے لیے نکلتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ان معاملات کے بارے میں ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھے کہ جن کو جاننے کے بعد وہ یہ جان سکتا ہے کہ کون سی بات وہ کیسے کرے گا تو لوگوں کے اندر اس کی بات کی طرف ایک میلان پیدا ہوگا. اس میں ظاہر ہے کہ بعض اوقات بعض چیزیں آپ کو اگنور کرنی پڑتی ہیں, بعض چیزوں پر آپ کو زیادہ ایمفسائز کرنا پڑتا ہے. آپ کا انداز, آپ کا اسلوب, یہ سب کچھ آپ کے اس حکیمانہ انداز اور رویے میں شامل ہو جاتا ہے. اور یقیناً
یہ صرف محض اس طرح کی دعوت کے لیے صرف اصول نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ پریچنگ کے انداز میں کرتے ہیں، کہ ڈے ٹو ڈے ڈیلنگز میں بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، بیوی بچوں سے آدمی کو حکمت کے طریقے سے، حکمت کے انداز میں پیش آنا چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ ہر موقع پر بالکل منہ پھٹ ہو جائیں اور وہ بات کہ جو ذہن میں آ رہی ہے آپ سمجھیں کہ میں نے حق پسندی کے تقاضے کے تحت اس کو بہرحال بیان کرنی ہے، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مسائل اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو ذہن دیا ہے، جو انٹیلیجنس اور سمجھداری دی ہے، اس کا یہ تقاضا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس تقاضے کو پورا کریں کہ ہم حالات کو دیکھ کر بات کریں. یہ کوئی منافقت نہیں ہے. لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ یہ کمزوری ہے. جی جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ان کی ان تمام احادیث کو جمع کریں کہ جس میں آپ نے لوگوں کو اللہ کا دین بتایا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے فرد فرد کے معاملے میں فرق کیا. ایک بات ہے کہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بتا رہے ہیں، ایک بات ہے کہ جو آپ ایک ایسے بدو کو بتا رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس پہلی مرتبہ آیا ہے اور یہ پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ آپ بتائیں کہ دین کیا ہے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے. بعض اوقات آپ بعض لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کو چند باتیں بتاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ تم نے اگر ان کو پورا کر لیا تو گویا کہ تم اللہ کے ہاں کامیاب ہو گئے. تو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی نفسیات، لوگوں کی ذہنی سطح، لوگوں کے حالات، لوگوں کی کمزوریاں، ان کے ٹیسٹس، ان کو سامنے رکھ کر انسان جب گفتگو کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ جو حکمت کا تقاضا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو پیغمبر تھے اور ان کو ظاہر ہے کہ جب ان کے سامنے لوگ آتے تھے وہ مختلف انہیں حالات پتہ بھی ہوتے تھے بعض اوقات، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ بھی وحی کے ذریعے سے مختلف لوگوں کے حالات انہیں بتا دیتا تھا، اور وہ اپنے انداز میں اپنی نبوت کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے مختلف پریچنگ کا آپ نے جیسے کہ بتایا وہ کرتے تھے. لیکن ایک آج کا ایک شخص، میں، آپ، کوئی اور شخص، ہم ظاہر ہے اس مقام اور اس مرتبے پر تو نہیں ہیں. ہمیں تو اسلام کی جو بھی بنیادی تعلیم ملی ہے، ہم بحیثیت مبلغ جب اس بات کریں گے، کسی کو دعوت دیں گے، تو ہم تو پورے انداز میں بات کریں گے. میں اگر کسی کو دعوت دوں گا تو میں اس کا ٹیسٹ، اس کے نیچر، اس کے حالات تو نہیں جانتا، میں تو وہی بات بیان کروں گا جو میری سمجھ میں آئی ہے. تو وہ پھر کیسے، اس کو میں کس طرح سے بتاؤں گا؟ دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ یہ دیکھتے ہیں اور ظاہر ہے لوگ اس پر سوال بھی کرتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بعض وہ آیات بھی موجود ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں نازل کیا اور اس کے حکم کو نافذ کر دیا، اور پھر اس کے بعد اور آیات آ گئیں کہ جنہوں نے ان کو عملاً منسوخ کر دیا. جی. مثال کے طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں بالکل ابتدا میں تو صرف یہ واضح کیا کہ شراب اور جوا جو ہے اس کا گناہ زیادہ ہے اور اس کے فائدے کم ہیں. پھر یہ بتایا کسی ایک دوسرے موقع پر کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں. کہیں آخر میں جا کے یہ بتایا کہ اب شراب بالکل حرام اور ناجائز ہے. ظاہر ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی اگر فرض کیجئے کہ آپ کسی غیر مسلم معاشرے میں جاتے ہیں، یا فار دیٹ میٹر سچی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں بھی بعض صورتوں میں بہت بگاڑ آ گیا ہے، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اس خرابی میں، علت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، اور ابھی تو اصل میں اس کی یہ عادت بن چکی ہے. تو آپ اس کو یہ کہیں جی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اگر تم نے شراب نہیں چھوڑی تو تمہارا اسلام میں داخل ہونا ناممکن ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ بات سننے کے بعد فیصلہ کر لے کہ میرے لیے اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اس کے برعکس اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ دیکھو تمہیں نماز پڑھنی ہے اور اپنی اس عادت کو ذرا کم کرنا ہے، تو آپ یہ کام جب کریں گے تو ایک حکیمانہ کام کریں گے. اور اگر آپ نے پہلا طریقہ اختیار کیا کہ دیکھو اسلام کے جو احکامات کی فہرست ہیں یہ میں تمہیں تھما رہا ہوں، تم نے پڑھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو آ جاؤ، ورنہ تم فارغ ہو جاؤ، تو یہ ایک غیر حکیمانہ حرکت ہوگی. اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ میں نے بات تو صحیح کہی. اچھا، یہ چلیں آپ نے یہ بہت اچھی اگزامپل دی، لیکن ہمارے سامنے بہت سارے افراد، علماء کرام جو انٹرپریٹ کرتے ہیں دین کو، دعوت کو. ایک آیت کا اکثر حوالہ دیا جاتا ہے اور وہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے جو ہے وہ داخل ہو جاؤ دین میں.
تو یہ پورے کے پورے داخل ہو جانے کا جو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جب اسلام اس نے قبول کیا، اسلام ایکسیپٹ کیا ہے، تو پھر اس کو اپنی تمام حدود اور قیود کے ساتھ لازماً اپنانا ہے. وہ پھر اس میں یہ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکیمانہ انداز میں، وہ اس میں نہیں آتی ہے. دیکھیے جی، ایک تو یہ بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو آیت ہے، اس آیت کا بھی کوئی ایک مفہوم نہیں ہے. جس سیاق سباق میں سورہ بقرہ میں یہ آیت آئی ہے، اس میں اس کا زیادہ صحیح مفہوم یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی. ایک اس شخص کی کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی خاطر پوری طرح سے انوالو کر لیا، اپنی جان کو اس کے لیے لگا دیا. یشری نفسہ فی ابتغاء اللہ، یہ ایک مثال ہے. اور دوسری مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے منافقت اختیار کی، ظاہر میں ایمان لایا لیکن وہ اپنے رویے سے نسل کو بھی اور فصل کو بھی اور کھیتیوں کو بھی برباد کرنے والا بنا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، دیکھو اب تم کو ہم نے وہ امت بنا دیا ہے جس کے ذمے اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو اختیار بھی کرے اور دنیا کے سامنے پیش بھی کریں. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے یہاں مختلف گروہ بن جائیں، تم سب کے سب اللہ کی فرما برداری میں داخل ہو. تو یہ مفہوم بھی اس کا بنتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کی بات بھی مان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ میں دین میں دیانتداری سے پورے کا پورا داخل ہو جاؤں. روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں ابتدائی میں احکامات آ جاتے کہ تمہیں شراب نہیں پینی اور تمہیں فلاں کام نہیں کرنا، تو بہت تھوڑے لوگ پھر اس کو اختیار کرتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، غلامی کو کس طرح سے بتدریج ختم کیا اس کو ختم کیا ہے. تو یہ وہ حکمت ہے کہ جس کو جب تک ہم ملحوظ نہیں رکھیں گے ہم دین کو ایفیکٹولی مؤثر طریقے سے پیش نہیں کر سکیں گے. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ بدقسمتی سے ہمارے آج کے دور میں یہ کچھ مفقود ہو گئی ہے بات کہ لوگ حقیقت میں نہ اپنے معاشرے کے مسائل سے واقف ہیں. وہ ایک جانب کچھ قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیتے ہیں خاص اپنے کانٹیکسٹ میں، اور وہ کانٹیکسٹ بھی ایسا ہوتا ہے زبیر صاحب کہ آئسولیٹ ہو کے زمانے سے، حالات سے اپنے آپ کو کاٹ کے کچھ جزیرے بنائے ہوئے ہیں جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی اصل ہے اور یہی دنیا ہے. اور جب وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو نہ لوگوں کے مسائل معلوم ہوتے ہیں، نہ لوگوں کا پس منظر معلوم ہوتا ہے، نہ لوگوں کی وہ زبان بولتے ہیں، نہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اچانک وہ ان کے سامنے پوری شریعت نافذ کرنے کا تقاضا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ بدک جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چونکہ ہم صبر پہ گفتگو کر رہے ہیں، ایک بڑی اہم آیت ہے اس کے اندر جس میں کہ مجلس کے آداب کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص آتا ہے اور کوئی گستاخی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، تو بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ظاہر ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجلس میں وہ یہودی آیا کرتے تھے، منافقین آیا کرتے تھے، اور وہ رائنا کہا کرتے تھے. تو آپ نے جو تعلیم دی اپنے صحابہ کو، وہ ان سے الجھنے کی تعلیم نہیں دی. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس ایک پیغام تھا، وہ بڑا قیمتی پیغام تھا. اس پیغام کو پیش کرنا اصل مقصد تھا. اگر کچھ لوگ گھٹیا ذہنیت کے آپ کی مجلس میں آتے اور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تنگ کرنے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے، تو اس کا بھی امکان تھا کہ ان میں الجھ جاتے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ سب سے پہلے تو ان کو پکڑو اور مارو. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اگنور کرو اور تم رائنا کو نہ کہو بلکہ انظرنا کہنا شروع کر دو تاکہ یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی قدر ہو کہ آپ کے پاس جو مشن ہے، آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ کتنا قیمتی ہے، تو آپ دشمن نہ پالیں، آپ اپنے دشمنوں میں اضافہ نہ کریں، آپ نفرت کا پیغام عام نہ کریں، بلکہ آپ لوگوں سے امن کی بات کریں اور ان سے کہیں کہ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، آپ ہماری بات سنیے. آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ ہمیں ای میلز بھی کر سکتے ہیں، اپنے سوالات اور اپنے جو بھی پرابلمز ہیں انہیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے safarehidayat@aaj.tv. کل تک کے لیے زبیر احمد کو، ڈاکٹر خالد ظہیر کو اور سفر ہدایت کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.